अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है जज़ाए सज़ा। तो चलें शुरू करते हैं। अदालत में बारी बारी एक एक गवाह को बुलाकर उसका बयान लिया जाता है ताकि किसी एक की गवाही दूसरे के बयान को मुतासर ना कर सके। मैंने फ़ोटो की शनाख्त के हवाले से शाहिदा के साथ जो भी ट्रायल किया था, सलमा उसकी तफसील से वाकिफ़ नहीं थी और ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। वो प्लानिंग जिसकी मदद से मैं शाहिदा बीबी और सलमा को चारों खाने चित करने का इरादा रखता था। सलमा ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तिग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। सलमा ने अदालत के रूबरू कमो बेश वही बयान दिया था जो वो वक़ूए के रोज़ पुलिस को भी दे चुकी थी। वकील इस्तिग़ासा ने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए सलमा के तस्दीकी जवाबात की मदद से शाहिदा बीबी की फ़रियाद को हक सच साबित करने की कोशिश की। जज बड़ी दिलचस्पी से ये कार्रवाई देख रहा था। कोई आधे घंटे के बाद वकील इस्तिग़ासा ने अपनी जिरा ख़त्म कर दी। मैं अपनी बारी पर जज से इजाज़त हासिल करने विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। सलमा बीबी, क्या ये सच है कि आप मुलजिम की बीवी हैं? मेरे सजीवो गरीब सवाल पर वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगी। जी हाँ, ये सच है। और ये भी सच है कि मुलजिम आपका शौहर है। जाहिर है जब मैं उसकी बीवी हूँ तो वो मेरा शौहर ही होगा ना। इस तस्दीक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली, वकील इस्तिग़ासा ने एहतिजाजी लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त ये किस किस्म की जिरा कर रहे हैं? जब इस जिरा पर इस्तिग़ासा की सबसे अहम गवाह सलमा बेगम को कोई एतराज़ नहीं और वो बड़े सब्र व सुकून से मेरे सवालात के जवाबात दे रही हैं तो फिर इस्तिग़ासा की जानिब से किसी एतराज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वकील सरकार को क्या परेशानी है। जज ने मैंने हैज़ अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। सलमा बेगम, क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस बात की तस्दीक करेंगी कि शाहिदा आपकी सगी बेटी है? जी हाँ, शाहिदा मेरी सगी बेटी है, लेकिन शाहिदा मुलजिम रेहान की सगी बेटी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान शाहिदा का सौतेला बाप है। शाहिदा के सगे बाप का नाम कादिर है। कादिर से आपने 3.5-4 साल पहले निजात हासिल कर ली थी। जी हाँ, वक़ूए के रोज़ आप घर में मौजूद नहीं थी। मैं अपनी बड़ी बहन फरीदा से मिलने मंसूर कॉलोनी गई हुई थी। क्या ये दुरुस्त है कि वक़ूए के रोज़ आप सपहर 4 बजे घर से निकली थी और मज़लूम शाहिदा से 7-8 बजे तक वापस आने को कहा था, लेकिन आपकी वापसी रात 11-11:15 बजे हो सकी थी? जी ये दुरुस्त है। और उस वक्त तक ये शैतान मेरी बच्ची को तबाह कर चुका था। जब वक़ूए की रात आप मंसूर कॉलोनी से वापस घर पहुंची तो आपने क्या देखा? मेरा मतलब है अपने घर के अंदर क्या देखा? मेरा ख्याल था मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। मैं ख़ुद ये नहीं चाहती थी कि जब रेहान दुकान से वापस आए तो शाहिदा उसे घर में अकेली मिले। शाहिदा मुझे रेहान की बुरी नीयत के बारे में तफसीलन बता चुकी थी, लेकिन एक तो फरीदा की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वहाँ से निकलने में देर हो गई। दूसरे ट्रैफिक जैम ने भी बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया। चनाचा घर पहुँचते पहुँचते कोई 11 बज गए थे। आप 11:15 भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपने घर के अंदर क्या तमाशा देखा? बता तो दिया है। जब मैं घर पहुँची तो मेरी बच्ची की इज्जत का जनाजा उठ चुका था। ये ज़ारो कतार रो रही थी, इसके बदन का लिबास तार तार हो चुका था और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। वक़ूए की रात जब आप घर पहुंची तो आपने घर के अंदर से मसलूम शाहिदा की चीखो पुकार तो सुनी होगी। चीखो पुकार सुनकर ही तो मैं तेज़ी से अंदर की तरफ भागी थी। शाहिदा मदद के लिए पुकार रही थी। आप मसलूम की पुकार पर दौड़ते हुए मुलजिम के कमरे में पहुंच गईं, लेकिन उस वक्त तक आपके बयान के मुताबिक मुलजिम अपने शैतानी अज़ाइम की तकमील कर चुका था। फिर आपके शोर मचाने पर मोहल्ले वाले भी वहाँ जमा हो गए थे, जिनमें से 2 अफराद इस्तिग़ासा के गवाह की हैसियत से बयान भी दे चुके हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। वक़ूए की रात
آپ منظور کالونی سے واپس آئیں۔ گھر پہنچ کر آپ کو پتہ چلا کہ مظلوم شاہدہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ مدد کے لیے پکار بھی رہی تھی۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑتے ہوئے سیدھی اس کمرے میں پہنچ گئیں جہاں آپ کے بقول ملزم نے آپ کی دلاری کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع یعنی ملزم کے کمرے تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کو کسی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ جی بالکل نہیں، میں کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے جج کی سمت دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جناب عالی، استغاثہ کی معزز گواہ کے بیان میں شامل اس نکتے کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ یہ وقوعے کی رات مظلوم کی پکار بلکہ فریاد پر کسی پرندے کی مانند اڑ کر سیدھی اس کمرے میں جا پہنچی تھی۔ میری اس اسپیشل استدعا پر وکیل استغاثہ اور سلمہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کیا آپ کی بیٹی مظلوم شاہدہ بی بی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ نہیں تو اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس میں کسی غلط بیانی کا ہاتھ نہیں۔ اس کی فریاد کا ایک ایک لفظ سچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے ایک عمومی عادت کی بات کی ہے۔ آپ نے میرے استفسار کو زیر سماعت کیس سے جوڑ ڈالا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہدہ جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر یہ مرض آپ کو لاحق ہوگا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا آپ کی گھٹی میں شامل ہوگا۔ ہرگز نہیں، یہ بری عادت ہم ماں بیٹی دونوں میں نہیں ہے۔ انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہمارا کردار، ہمارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سلمہ بیگم۔ انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اب مجھے معزز عدالت کے سامنے یہ حقیقت ظاہر کرنا ہے کہ اگر مظلوم شاہدہ نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ گزشتہ پیشی پر میرے سوال کے جواب میں مظلوم شاہدہ بی بی نے خود پر بیتنے والی قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے معزز عدالت کے روبرو اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ جب وہ چائے کے برتنوں والی خالی ٹرے کچن میں رکھ کر ملزم کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچی تو ملزم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اسے بیڈ پر گرا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا یا مظلوم اسے کھول سکنے کی پوزیشن میں ہوتی تو وہ یقیناً اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی۔ اب استغاثہ کی سب سے معتبر گواہ سلمہ بیگم بتا رہی ہیں کہ جب اس نے مظلوم شاہدہ کی چیخو پکار سنی تو وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے میں ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اسے گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ مظلوم کا دعویٰ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی کمرے کے لاکڈ دروازے کے پیچھے عمل میں آئی تھی۔ وہ شاید میں بھول رہی ہوں، جب میں نے شاہدہ کی چیخیں سنی تھیں تو میں اندھا دھند اندر کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ دروازہ واقعی لاک تھا۔ میں نے جب دروازہ پیٹ ڈالا تو شاہدہ نے کھولا تھا۔ شاہدہ نے یا ریحان نے؟ شاہدہ نے۔ مظلوم شاہدہ تو کمرے کے اندر ملزم کے سامنے بے بس اور لاچار تھی۔ وہ یہ کام کس طرح کر سکتی تھی؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ سلمہ بیگم، کیا یہ درست ہے کہ ملزم کو آپ ماں بیٹی دونوں کے کردار پر شک تھا؟ کوئی ایسا ویسا شک؟ اس شکی آدمی کا بس چلتا تو ہمیں گھر میں تالا بند کر کے ہی باہر نکلتا یا کسی جیل میں سڑوا دیتا۔ تالا بند کرنے کی بات تو شاید ہوئی بھی تھی اور اس پر ملزم کا یقیناً بس بھی چلتا تھا۔ ہاں، یہ کئی بار ایسی بات کر چکا تھا۔ وقوعے سے کتنا عرصہ پہلے ملزم کو آپ ماں بیٹی کے کردار پر شبہ ہوا تھا؟ کوئی 4 ماہ پہلے۔ اس شک کی وجہ؟ محلے والوں نے ہمارے خلاف اس کے کان بھر دیے تھے اور میں سمجھتی ہوں اس لگائی بجھائی میں اس کی آپا کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آپا؟ کون آپا؟ اس کی بڑی بہن۔ خود تو بیوہ ہو کر بیٹھ گئی ہے اور چاہتی ہے کہ دوسرے بھی سکون کی سانس نہ لیں۔ اس کا واضح اشارہ مسز سفیان کی جانب تھا۔ ریحان کا کیس مسز سفیان ہی کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا۔ میں سلمہ کو جس ڈھب پر لانا چاہتا تھا وہ رفتہ رفتہ ادھر ہی کا رخ کر رہی تھی۔
میں نے بڑے انجان پن سے پوچھا، عطیہ بیگم کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے تو کبھی اس کی کوئی مرغی چوری نہیں کی۔ ویسے یہ مجھے پتا ہے کہ وہ ریحان کی مجھ سے شادی سے خوش نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے بھی ملزم نے آپ ماں بیٹی دونوں کے ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا کیا تھا؟ جی یہ درست ہے۔ جھگڑے کا سبب وہی تھا، آپ دونوں کے کردار پر شک؟ جی ہاں، اس رات ملزم نے 2 آپشنز کا ذکر بھی کیا تھا۔ ایسی باتیں تو یہ اٹھتے بیٹھتے کرتا ہی رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کی نہیں۔ میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس کے چند روز بعد وقوع پیش آ گیا تھا۔ جی ہاں، اس رات بھی 2 آپشنز کی بات ہوئی تھی اور ملزم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ آپشنز استعمال کرنے کی نوبت آ ہی گئی تو وہ سیکنڈ آپشن کو منتخب کرنا پسند کرے گا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے یہی دھمکی دی تھی، یعنی وہ آپ ماں بیٹی کو گھر میں تالا بند کرنے کے بجائے اپنی زندگی ہی سے الگ کر دے گا۔ اس نے ایک بار پھر گردن کو اثباتی جنبش دی۔ ملزم آپ لوگوں کو کردار کے حوالے سے اٹھتے بیٹھتے نشانہ تو بناتا ہی رہتا تھا، لیکن وقوع سے چند روز پہلے جو جھگڑا ہوا تھا اس میں ملزم نے کسی خاص شخص کا نام لے کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے؟ کیا ملزم نے صفدر نامی کسی شخص کا حوالہ نہیں دیا تھا جو ادھر محمود آباد میں رہتا ہے؟ اس شخص کا کردار اور چال چلن اچھا نہیں۔ ملزم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ صفدر سے محمود آباد ملنے کیوں جاتی ہیں؟ ہاں ایسی کوئی بات ہوئی تو تھی۔ شکر ہے آپ کی یادداشت نے واپسی کا ٹکٹ تو کٹوایا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ سلمہ بیگم، آپ نے ملزم کے کڑے استفسار کے جواب میں 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ آپ صفدر نامی کسی شخص سے واقف ہیں اور نہ ہی ملتی ہیں۔ جو حقیقت تھی میں نے وہی کہا تھا۔ ملزم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس اس سلسلے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے۔ صرف دعویٰ کیا تھا، ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ جھوٹ، اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اگر واقعی اس کے پاس ثبوت ہوتا تو یہ اسے استعمال کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا۔ آپ کا اندازہ غلط ہے سلمہ بیگم، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میرا اشارہ ثبوت کی طرف ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت موجود تھا؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ تو پھر اس نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ شاید یہ میری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ میرے توسط سے وہ ٹھوس ثبوت سامنے لانا چاہتا تھا۔ تو وہ ثبوت آپ کے پاس ہے؟ بالکل میرے پاس ہے۔ آپ اس ثبوت کو کب سامنے لائیں گے؟ ابھی اور اسی وقت۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک سفید لفافہ برآمد کیا اور وٹنس باکس کے قریب آ کر سلمہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس لفافے میں 2 تصویریں، ایک میں صفدر اکیلا ہی نظر آ رہا ہے اور دوسری تصویر میں آپ بھی صفدر کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو پھر اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ لائیں دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے رفتہ رفتہ اس کھیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، لہٰذا سلمہ کی کسی بد اخلاقی پر اعتراض کر کے میں کوئی بدمزگی کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جج نے سلمہ کے ریمارکس کو فوراً نوٹ کیا اور اسے کڑی تنبیہ بھی کی۔ سلمہ بیگم، لینگویج پلیز، ورنہ میں آپ کو توہین عدالت کے کیس میں جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ جرا جاری رکھیں۔ سلمہ بیگم، پہلے میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گا جس میں صفدر نامی وہ گنڈا اکیلا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس تصویر کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر میں آپ کی خدمت میں دوسری تصویر پیش کروں گا تاکہ آپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ دوسری تصویر میں اس اوباش صفدر کے ساتھ آپ بھی دکھائی دیں گی۔ قارئین، یہ میرے ڈرامے کا کلائمیکس تھا جس کے بارے میں آپ سمیت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سفید لفافے میں سے ایک تصویر اتنی احتیاط کے ساتھ برآمد کی کہ اسے وٹنس باکس میں کھڑی سلمہ بیگم کے سوا اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ عدالت کے کمرے میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔
وہ الفریڈ ہچکاک کی کسی فلم کا سین معلوم ہوتا تھا۔ وکیل استغاثہ ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے لفافے میں سے کوئی تصویر نہیں بلکہ پٹاری میں سے کوئی سانپ برآمد کیا۔ میں نے مذکورہ تصویر سلمیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صفدر بدماش کی تصویر ہے، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تصویر پر نگاہ پڑتی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگلی ہی لمحے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے تاثرات پیدا ہوئے، اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں اس بندے کو نہیں جانتی۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہی ہیں نا؟ ہاں، میں واقعی اس بندے کو نہیں جانتی۔ ریحان نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے، میں نے خود اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میرا مطلب ہے اس کی تصویر کو دیکھا ہے۔ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے فاتحانہ انداز سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور سلمیٰ کے ہاتھ سے تصویر لے کر جج کی طرف مڑا اور کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کس طرح؟ بیگ صاحب، آپ استغاثہ کی گواہ کو دوسری تصویر نہیں دکھائیں گے؟ اس کی اب ضرورت نہیں رہی، بلکہ میرے پاس دوسری کوئی تصویر ہے ہی نہیں۔ بیگ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو آپ نے دوسری تصویر کا ذکر کیا تھا وہ کیا ہوئی، جس میں آپ کے بقول صفدر اور استغاثہ کی گواہ سلمیٰ بیگم ایک ساتھ نظر آ رہے تھے؟ جناب عالی، میں نے عرض کیا ہے نا، ایسی کوئی تصویر سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ سارا کھٹراگ استغاثہ کی معزز گواہ کو گھیرنے کے لیے پھیلایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں کامیاب رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی کنجی صفدر غنڈے کی تصویر ہے؟ آف کورس یور آنر، یہ تصویر آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی نظر بچا کر مذکورہ تصویر جج کی جانب بڑھا دی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی جج گویا اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ اس نے بڑی سرعت کے ساتھ اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو چھیڑا اور ان کے نیچے سے شاہدہ بی بی کے باپ قادر کی تصویر کو برآمد کر لیا۔ پھر وہ غلام قادر اور صفدر کی تصویروں کو پہلو بپہلو رکھ کر بڑی سنسنی خیز نظر سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ بیگ صاحب، یہ تو ایک ہی شخص کی دو ایک جیسی تصاویر ہیں۔ یس یور آنر۔ کون ہے یہ شخص؟ جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے مظلوم شاہدہ معزز عدالت کے روبرو اس شخص کو اپنے سگے باپ قادر کی حیثیت سے پہچان چکی ہے۔ اس کی شناخت پر شک کی گنجائش ممکن نہیں۔ پھر سلمیٰ بیگم اپنے سابق شوہر کو پہچاننے سے کیوں انکاری ہے؟ تاکہ صفدر کا پردہ چاک نہ ہو۔ صفدر کا قادر سے کیا تعلق ہے؟ ایک شخصیت، دو نام۔ بیگ صاحب، اس نکتے کی وضاحت کریں۔ اس نکتے کی وضاحت سلمیٰ بیگم کی زبانی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سلمیٰ بیگم، نہایت ہی آسان الفاظ میں اس امر کی وضاحت کرو کہ تم نے اپنے سابق شوہر قادر کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا، اور معزز عدالت یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے سابق شوہر قادر اور صفدر غنڈے میں کیا تعلق ہے۔ ادھر جج کی بات ختم ہوئی، ادھر سلمیٰ بیگم پانی پانی کا نعرہ لگاتے ہوئے کٹہرے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لہٰذا آئندہ پیشی پر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سلمیٰ نے اپنے اقبالی بیان میں جو تفصیل سنائی وہ بہت حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی۔ قادر اور صفدر ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ شاہدہ اس شخص کو صرف قادر کے نام سے جانتی تھی اور اسے اپنا باپ مانتی تھی، اس لیے اس نے تصویر دیکھتے ہی اسے اپنے باپ کی حیثیت سے شناخت کر لیا، جبکہ سلمیٰ کو یہی تصویر میں نے صفدر کی شناخت کے حوالے سے دکھائی تھی اور اس نے فوراً انکار کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ صفدر کو شناخت کر لیتی تو پھر باقی کی کہانی بھی کھل جاتی۔ صفدر ایک اختیار کیا ہوا نام تھا، ورنہ در حقیقت یہ شخص سلمیٰ کا سابق شوہر قادر ہی تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ قادر ایک بدماش اور غنڈہ ٹائپ شخص تھا۔ سلمیٰ شروع ہی سے چکر بازیوں کی ماہر تھی، لہٰذا قادر اس سے مار پیٹ کرتا رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادر نے اسے طلاق دے دی۔ خلا والا بیان سلمیٰ کی دروغ گوئی تھی۔
اس موقع پر شاہدہ نے ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، چنانچہ قادر نے دونوں پر لعنت بھیجی اور اپنی غنڈہ گردی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے غلام قادر کو پتہ چلا کہ سلمیٰ نے کسی ریحان نامی شخص سے شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی بیٹی شاہدہ کو بھی بری راہ پر لگا لیا ہے۔ سلمیٰ کے ساتھ وہ کسی اور علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ بعد میں اسے مجبوراً وہ علاقہ چھوڑ کر محمود آباد آنا پڑا تھا اور یہاں آ کر اس نے اپنا نام صفدر رکھ لیا تھا۔ یہاں سب اسے صفدر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے نہایتی خفیہ طور پر قادر کا راز جان لیا تھا، اس لیے میں نے ایک سنسنی خیز کھیل کھیلنے کے لیے دو ایک جیسی تصاویر والا ڈرامہ رچایا۔ قصہ مختصر: قادر نے مختلف ذرائع سے سمر کی تصدیق کی اور پھر سلمیٰ کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس نے سلمیٰ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے قادر کو ایک بھاری رقم ادا نہ کی تو وہ اس کے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ اس سلسلے میں وہ 2-3 مرتبہ محمود آباد جا کر صفدر سے ملی بھی تھی اور ایک بار تعاقب کرتے ہوئے ریحان بھی محمود آباد پہنچ گیا تھا۔ سلمیٰ نے شاہدہ کو اس معاملے سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے 2-3 مرتبہ قادر کے چھوٹے موٹے مطالبات پورے کر دیے تو وہ اور زیادہ پھیلنے لگا۔ جب اس نے بہت بھاری رقم کا مطالبہ کیا تو سلمیٰ کے ذہن میں ایک تیر دو شکار والا آئیڈیا آیا۔ اس نے شاہدہ کو تیار کیا اور نہایتی ہوشیاری کے ساتھ ریحان کو جیل بھجوانے کا پکا بندوبست کر دیا۔ اس کھیل کی کامیابی پر ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جاتا۔ سلمیٰ اور شاہدہ اس کی دولت، گھر اور کاروبار پر قابض ہو جاتی اور قادر کی بلیک میلنگ کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ رہتا۔ سلمیٰ کے شیطانی ذہن نے خاصا خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ شومیِ قسمت کہ ایسا ہو نہ سکا۔ میری مداخلت اور وکالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل ریحان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریحان نے سلمیٰ چالباز کو طلاق دینے میں ذرا سی دیر نہ لگائی اور ان ماں بیٹی کو پہلی فرصت میں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے دفعہ دور کر دیا تھا۔ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو عزت راست نہیں آتی۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اگر وہ عقل مندی سے کام لیتی تو اس معاشرے میں خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکتی تھیں۔ اب ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور جیل کی سنگلاخ دیواریں تھیں۔ دوسری جانب ریحان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کرائسس اس کے لیے راحت کا سامان بن گیا تھا۔ اس ہنگامہ آرائی اور مصیبت کو بلا مبالغہ جزائے سزا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔